बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का अमल यूँ समझ लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और इस अमल को करने का, बताने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हम में से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 95% लोग ऐसे होंगे जो इस किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है। वो तकलीफ़ क्या है? वो तकलीफ़ है मायूसी, वो तकलीफ़ है नाउमीदी, वो तकलीफ़ है डिप्रेशन, वो तकलीफ़ है एंग्ज़ाइटी, वो तकलीफ़ है आपके ऊपर जिनसी ख़यालात का मसला, वसवसों का मसला। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ 18 साल या 18 से 20 साल के दरमियान के लोगों के साथ ही ऐसा होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि आप इसको समझें कि ये जो अमल है या ये जो मसाइल हैं, मामलात हैं, ये ज़िंदगी में आपने जब से होश संभाला है उसके बाद से ये आपकी ज़िंदगी में किसी वक्त भी रूनमा हो सकते हैं। मर्द हजरात तो फिर इन बातों का इजहार कर लेते हैं, लेकिन अब मसला वहाँ खड़ा होता है कि ख़वातीन कहाँ जाएं, वो इन बातों का इजहार किससे करें, जबकि मसाइल मामलात जिस तरीके से मर्द हजरात के साथ हैं वैसे ख़वातीन के साथ भी हैं। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो निकाह है उसको इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। कहीं हमारे पास अना का मसला है, कहीं हमारे पास माशरे को दिखाने वाले स्टेटस का मसला है, कहीं हमारी पसंद नहीं है, कहीं हमारा मयार नहीं है, हमें हमारे मुताबिक कोई चीज़ मिलती नहीं है। जब मिलती नहीं है तो फिर हम बज़िद हो जाते हैं कि हमें रिश्ता करना है तो ऐसे करना है, वरना करना ही नहीं है। अब पसंद मिल नहीं रही है, वक्त गुज़र रहा है, तो बजाय हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, हम अपने आप को भी मुशक्क़त में डालते हैं। और हमारे साथ, हम तो पिस रहे होते हैं, हमारे साथ हमारी तरह ना जाने और कितने लोग पिसते हैं। तो निकाह करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अब उम्रें बड़ी होने लगी हैं, मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अगर मैं इसको बड़ा हुर्फ़ आम में बयान करूं, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे बात है कि फिर हमारे माशरे में ज़िनाकारी जो है वो बहुत आम हो गई है। छोटे बच्चों के साथ ज़िना हो रहा है, और ऐसे वाक़यात, पहले तो ये मामला था कि ये चीज़ें पोशीदा हो जाती थी, अब तो ओपन एयर सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे माशरे के अंदर किस कदर गलाज़त फैली हुई है। आए दिन लोगों की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, और फिर उसके साथ माशरे के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी और हंगामा रेज़ी फैल जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर मामलात से हम तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। अब एक इंसान, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ, एक इंसान ऐसा है जो कल्ब के एतबार से भी गलीज़ है और अमल के एतबार से भी गलीज़ है। वो गलाज़त फैलाएगा, वो माशरे के अंदर अफरा तफरी, ज़िनाकारी और इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होंगे, क्योंकि ज़ाहिर में भी वो ऐसा है और बातिन के अंदर भी उसका कल्ब ऐसा गलीज़ है कि वो इन चीज़ों को किए बग़ैर रह नहीं सकता है, ये गुनाहों को वो छोड़ नहीं सकता है। ये तो एक अलग मामला है। मेरा आज का जो असल टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो कल्ब के एतबार से तो उनका दिल बड़ा शरीफ है, वो सफ़ेद पोश इंसान है, लेकिन वो अपने दिल के हाथों इस कदर पिस रहे हैं, इस कदर मजबूर हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। इन ख़यालात से जान भी नहीं छूट सकती है। ख़यालात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो सुबह क्या, वो दोपहर क्या, वो शाम क्या, आप इन ख़यालात के अंदर इस कदर उलझ गए हैं, फंस गए हैं कि आप रोज़ाना अपने अंदर एक कदम गिरते जाते हैं।
کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس قدر غلیظ انسان ہوں کہ میں دعا اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں، میں اللہ سے توبہ کا سوال کروں تو کس منہ سے کروں، میرے قلب کے اندر تو اتنی غلاظت پھیلی ہوئی ہے۔ اور خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اپنی اس بات کو سمجھ رہا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں۔ اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات کے ساتھ ہے، یہ خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد اس کا اظہار کرتے ہیں، کسی استاد کے سامنے، کسی دوست کے سامنے، کسی اگر کوئی راہبر ہے تو اس کے سامنے عرض کر لیتے ہیں کہ میں تو اس قدر شیطانی مسائل اور وسوسوں کے اندر گھرا اور پھنسا ہوا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ میں عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں وضو ہی نہیں بنا سکتا ہوں، میں کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں۔ اب خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان باتوں کا اظہار نہیں کر سکتی ہیں، تو آج کا جو عمل ہے وہ در حقیقت انہی چیزوں کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نفسی خیالات آتے ہوں، ضروری نہیں۔ مثلاً آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں بندہ گناہ گار انسان ہے، آپ کا گمان غلیظ ہے، آپ کا گمان، آپ بدگمان ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے دوسرا انسان جھوٹا ہے، آپ کو لگتا ہے دوسرا انسان دھوکے باز ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، آپ گمان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں اور بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ ایسے لوگ جن کو خیالات آتے رہتے ہیں بلا وجہ کے، وہ اپنے خیالات سے پریشان ہیں، وہ فوکس نہیں کر پا رہے، ان کی عبادت کے اندر بھی خیالات ہیں، وہ عبادت سے باہر ہیں، ان کے اندر خیالات ہیں، خیالات کا ایک ہجوم ہے۔ اب آتے ہیں ایسے لوگ جو مایوس رہتے ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس ہیں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں آ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے مایوس ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے بھی مایوس ہیں۔ یہ دعا، یہ عمل جو میں بتانے والا ہوں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر ناکامی کو محسوس کرتے ہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا، روزی رزق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اپنی زندگی کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، تو ایسے لوگ جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں، ایسا ڈپریشن جو روزگار کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا ڈپریشن جو کاروبار کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا ڈپریشن جو میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا ڈپریشن جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا ڈپریشن جو تعلیم کو لے کر پیدا ہو رہا ہے، ایسا ڈپریشن جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، آپ اس غم میں مبتلا ہیں کہ میں کیا کروں، مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا ہے، میں ایک ناکام انسان ہوں۔ میں کہوں گا کہ الغرض ہر قسم کا ڈپریشن، کسی قسم کا بھی ڈپریشن ہو، اس کے لیے بھی یہ عمل کارآمد ہے، 100% ہے، اور میں کہوں گا ایسا نسخہ ہے جس کو نسخہ کیمیا اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو تمام باتیں آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسا نہ سمجھے کہ بالفرض اگر میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بالفرض آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مسائل میں نے ان میں سے گنوائے، آپ پھر بھی اس کو کریں گے، قلبی سکون پیدا ہوگا، روحانی سکون پیدا ہوگا، قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آپ کو آپ کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون میسر آ جائے گا، عبادت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سکون ہی سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو کریں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی روزانہ اس کو اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ ایسے لوگ جو نماز کے پابند ہیں، وہ ان 3 دعاؤں کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو 11 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، پانی کی ایک بوتل رکھ لیں، پانی کی بوتل پر دم کریں، وہ پانی خود بھی پئیں اور چاہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔
اگر پانی پر دم کرنے میں مشکل لگ رہا ہے، صرف آپ اپنے اوپر دم کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر آپ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو سارا دن پئیں گے تو اس کا اثر 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ کو ایک ہی دن میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو نمازی حضرات کے لیے یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے ان 3 دعاؤں کو 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسے افراد جو خدا نہ خواستہ بے نمازی ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نماز فرض عین ہے، کوشش کریں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، اور بالفرض اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے قلب کے اندر یہ بات آتی نہیں، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہی نہیں کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 11 دفعہ ان 3 دعاؤں کو پڑھ لیں، پھر 5 مرتبہ درود پڑھ لیں اول و آخر جس طریقے سے، اس کے بعد اپنے اوپر دم کریں، سو جائیں۔ اور یہ طریقہ آپ کو آخر میں کرنا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، اب آ جاتے ہیں ان دعاؤں کی طرف آپ نے عمل کرنا کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد پہلی دعا کیا ہے وہ سن لیں۔ پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری دعا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ٹھیک ہے؟ تیسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ 3 دعائیں ہیں، ان تینوں کو آپ نے ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ ایک دفعہ ہوا، اس طریقے سے 11 دفعہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ ترتیب کا خیال رکھیے گا، پہلے جو دعا بتائی پہلے وہ، پھر دوسری نمبر پہ دوسری دعا، پھر تیسری نمبر پہ تیسری دعا، یہ ایک دفعہ ہوا۔ اس طرح 2، 3 اور 11 دفعہ مکمل کریں، 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن کے اندر آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے نفع کی طرف۔ جتنے میں نے آپ کو مسائل بتائے انشاءاللہ اس کا آپ کو جس مقصد کو رکھ کر آپ کریں گے اس کا آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ مثلاً آپ کو غصہ بہت آتا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے قلب کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ شہوات ہو، نفسی خواہشات ہو، جنسی خیالات ہو، جنسی وسوسے ہوں، غلاظت ہو، آپ کے اندر آپ کو گھن آتی ہو، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ان تمام تر مسائل سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ مایوس ہوتے ہیں، مایوسی ختم ہو جائے گی۔ آپ ڈپریشن میں ہیں، کسی بھی وجہ سے ڈپریشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ قلبی روحانی سکون چاہتے ہیں، آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ آپ رات کی نیند چاہتے ہیں، آپ کو رات کی نیند نصیب ہوگی۔ آپ اپنی ذات کے اندر ٹھہراؤ چاہتے ہیں، عاجزی چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی ذات کے اندر ٹھہراؤ محسوس ہوگا۔ اور بالفرض اگر آپ روحانیت کے طالب علم ہیں تو آپ پر یہ عمل کرنا میں سمجھتا ہوں لازم ہے۔ آپ کے اندر جو گناہوں کی کیفیات ہے، وہ اندھیرے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوں گے، اور آپ کے قلب سے آپ کی عقل تک، اور آپ کی عقل سے لے کے آپ کے پاؤں کے انگوٹھوں تک نور ہی نور، سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی عبادت کے اندر، آپ کی ریاضت کے اندر لطف پیدا ہوگا، آپ کا دھیان آپ کے رب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو رشتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں،
ایسے لوگ جو پیار محبت میں عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا سے کم نہیں ہے۔ جیسے بالفرض خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے، ناکامی کا مقصد دل کو جلانا اور اس دنیا اور اپنی زندگی کو ختم کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے قلب سے وہ تمام تر بد اثرات وہ سب زائل ہو جائیں گے۔ وہ کیفیات دکھ رنج و غم کی جتنی بھی آپ کے قلب کے اندر موجود ہیں وہ سب زائل ہو جائیں گی۔ اور یہ نقطہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عشق کی ناکامیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور بالفرض سب سے بڑا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی عشق میں ناکام ہو جائے اور ناکامی کے بعد جب وہ کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی اپنی اس ناکامی کی وجہ سے اپنے اس رشتے کو اور دوسرے انسان کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو خدارا ایسا نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو صحیح، اللہ رب العالمین کی طرف ایک دفعہ رجوع کریں تو صحیح، وہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو، مشکل کو، مصیبتوں کو آپ کی زندگی سے دور فرما دے گا، قلبی روحانی سکون عطا کر دے گا۔ اپنی اس ویڈیو کو، ان باتوں کو یہیں سمیٹتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ پھر بالفرض آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ڈسکرپشن میں میسنجر کا لنک موجود ہے۔ کامنٹس میں آپ مجھ سے کوئی کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل معاملہ ہے، کوئی پرسنل بات ہے تو وہ مجھے میسنجر کے ذریعے بتائیں۔ پرسنل باتیں اس طریقے سے کامنٹ میں شیئر کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ بات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں مزید غور و فکری کرنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ دوں۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کب تک ہے؟ دیکھیے، آپ اس عمل پر پابندی کو اختیار کر لیں۔ اگر بالفرض کسی نماز میں ناغہ آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوشش یہ کریں ناغہ نہ آنے دیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد پانی کی بوتل پہ آپ کو ہر نماز کے بعد دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اسے خود بھی پی سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو نورانیت ہے، اس عمل اور اس کلمات کا جو نور ہے، وہ آپ کے قلب میں، آپ کی عقل میں، آپ کی روح میں داخل ہو جائے گا۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔